अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। वीडियो को लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली तमाम वीडियोस आप तक पहुंच सकें। तो जनाबे वाला, इमरान खान के ऊपर हर तरह का दबाव डाल लिया गया, लेकिन उसके बावजूद इमरान खान को नहीं तोड़ा जा सका। हर तरह की कोशिश कर ली गई, उनकी बेगम को गिरफ्तार कर लिया गया, उनकी बहनों के खिलाफ भी मुकदमात बना दिए गए, तहरीक इंसाफ को तितर बितर करने की कोशिश की गई। इमरान खान को इंतखाबात से पहले 3 सजाएं सुना दी गई, लेकिन उसके बावजूद इमरान खान ने ये फैसला किया कि वो अपनी कौम के लिए खड़े रहेंगे और किसी भी सूरत वो टूटने के लिए तैयार नहीं है। अब सूरत हाल ये है कि जिस तरीके से 8 फरवरी को पाकिस्तान की अवाम ने इमरान खान और तहरीक इंसाफ को वोट दिया, वो सब कुछ आपके सामने है। अब सूरत हाल ये है कि सेनेट के अंदर इंतखाबात होने जा रहे हैं और 48 नशिस्तें ऐसी हैं कि जिनके ऊपर इंतखाबात होंगे। अब हम बात करते हैं तहरीक इंसाफ के हवाले से। उन्होंने भी आज सेनेट के अंदर जो उम्मीदवार हैं उनके ऐलान कर दिए हैं जो कि इंतखाब लड़ेंगे। हम पहले चलते हैं खैबर पख्तूनख्वा की तरफ। खैबर पख्तूनख्वा की 4 जनरल नशिस्तें हैं जिनके ऊपर तहरीक इंसाफ की जानिब से उम्मीदवार अनाउंस किए गए हैं। मुराद सईद, फैसल जावेद खान, मिर्ज़ा आफरीदी, इरफान सलीम और खुरम ज़िशान जो कि जनरल नशिस्तों पर तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार होंगे सेनेट के अंदर। इसके अलावा टेक्नोक्रेट जो नशिस्तें हैं उनके ऊपर आज़म सवाती और इरशाद हुसैन को टिकट दी गई है। इसके अलावा जो ख़वातीन की नशिस्तें हैं उनके ऊपर आयशा बानो और रुबीना नाज को टिकट दी गई है। अगर हम पंजाब के हवाले से बात करें तो पंजाब के अंदर तहरीक इंसाफ की जानिब से ज़बरदस्त टिकटें दी गई हैं और यही फ़र्क है मुस्लिम लीग नून और तहरीक इंसाफ के अंदर। अब मुस्लिम लीग नून के अंदर यही मामला शुरू से चलता आया कि जो ख़ानदान है वो अपने ही ख़ानदान के लोगों को आगे प्रमोट करता है और उनको फ्रंट लाइन पर लेके आता है, जिसकी मिसाल आपके सामने है कि नवाज शरीफ मरीम नवाज को वज़ीर आला पंजाब की हैसियत से ले आए और इसके अलावा अब ये कोशिश की जाएगी कि शहबाज शरीफ अपने बेटे हमजा शहबाज को किसी ना किसी तरीके से आगे लेके आएँ। ये मामला मुस्लिम लीग नून के अंदर पुराना है। अगर फैमिली मेंबर सामने नहीं आते तो वो अपने वफादारों को टिकट देते हैं जो कि करप्शन के अंदर इनके साथ मुलव्वस थे। खैर, हम पंजाब की तरफ चलते हैं जो तहरीक इंसाफ की जानिब से टिकट अनाउंस किए गए हैं सेनेट के लिए। पंजाब के अंदर 2 जनरल नशिस्तें हैं जिसके ऊपर हामिद खान और जुल्फी बुखारी को नामजद किया गया है और टेक्नोक्रेट की जो नशिस्त है उसके ऊपर डॉक्टर यास्मीन राशिद को टिकट दिया गया है। और जो सबसे दिलचस्प चीज़ है वो ये है कि जो ख़वातीन की जो नशिस्त है उसके ऊपर सनम जावेद को तहरीक इंसाफ की जानिब से टिकट देने का फैसला किया गया है। अब ये फैसला अच्छा फैसला है क्योंकि सनम जावेद के खिलाफ जिस तरीके से मरीम नवाज और पंजाब हुकूमत एक्टिव है, निगरान हुकूमत की जानिब से भी ये चीज़ वाज़ेह तौर पर सामने आई थी कि सनम जावेद को ज़मानत के बावजूद किसी और मुकदमे में गिरफ्तार कर लिया जाता। वो सब कुछ आपके सामने है और यकीनन ये इसीलिए किया गया है कि सनम जावेद से इस वक्त पंजाब हुकूमत को और ख़ास तौर पर मरीम नवाज को इतना खौफ है कि वो उनको जेल से बाहर नहीं आने दे रहे और उनकी ना ही उनको किसी सूरत ज़मानत दी जा रही है। अब मामला कुछ यूँ है कि तहरीक इंसाफ ने तो अपनी नशिस्तों का और अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया, लेकिन तहरीक इंसाफ के अंदर भी बगावत होने जा रही है या बगावत का जो शुबा है वो सामने आ रहा है। अब मामला कुछ यूँ है कि तहरीक इंसाफ के अंदर बहुत ज़्यादा ग्रुपिंग हो चुकी है। इमरान खान के जेल के अंदर जाने के बाद तहरीक इंसाफ की कोई भी मेन लीडरशिप इस वक्त सामने नहीं है क्योंकि या तो उनको गिरफ्तार कर लिया गया है या उनसे पार्टी छुड़वा ली गई है। अब सूरत हाल कुछ यूँ है कि शेर अफजल मरवत के ऊपर बहुत से लोगों की तनकीद जारी है क्योंकि वो जिस तरीके से इमरान खान का नाम लेकर थोड़े ही वक्त के अंदर मकबूल हो गए, बहुत से लोग तो उनको इमरान खान का अल्टरनेट भी करार दे रहे हैं। खैर, अदील राजा जो कि एक सहाफ़ी हैं उनकी जानिब से एक ट्वीट की गई है और ये बड़ी ही मानी खेज ट्वीट है। इमरान खान की मुलाकातों पर पाबंदी के नताइज आना शुरू हो चुके हैं। कल की मुलाकात में 3 ऐसे नाम KPK से सेनेट के लिए सामने आए जो कि असल लिस्ट में मौजूद ही नहीं थे, जो तहरीक इंसाफ की जानिब से इमरान खान को भेजी गई थी। अब मैंने आपको वीडियो के आगाज़ में बताया कि तहरीक इंसाफ की जानिब से खैबर पख्तूनख्वा की जो जनरल नशिस्तें हैं उनके लिए उम्मीदवारों का ऐलान किया गया है। अब मामला कुछ यूँ है कि यहाँ पर शेर अफजल मरवत की जानिब से बकौल अदील राजा या बकौल उन सहाफ़ियों के जो ये कह रहे हैं कि शेर अफजल मरवत तहरीक इंसाफ के अंदर कुछ मामला को ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं कि उन्होंने अपने मनपसंद लोगों को या अपने ग्रुप के मनपसंद लोगों को सामने लेके आने की कोशिश की और वो लिस्ट इमरान खान तक पहुँचाई जिसको इमरान खान ने मुकम्मल तौर पर फ़ारग कर दिया और इमरान खान ने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया। इसके अलावा वो मज़ीद कहते हैं ज़राए के मुताबिक फैज़ुर रहमान, वकास औरकज़ई और खुर्रम ज़िशान नामी अशख़ास की सेनेट टिकट देने की मंजूरी के लिए इमरान खान को लिस्ट भेजी गई और इमरान खान की मंजूरी लेने की कोशिश की गई। अब ये जो लिस्ट है वो शेर अफजल मरवत की तरफ से इमरान खान को पेश की गई थी। इसीलिए शायद इमरान खान से मुलाकात पर पाबंदी लगाई गई ताकि सेनेट में ऐसे लोगों को भेजा जा सके। खालिद मसूद का नाम, उमैर न्याजी और हामिद
خان کی جانب سے دیا گیا تھا۔ شیر افضل مروت صاحب اس سے پہلے بھی اس طرح کے کام کر چکے ہیں اور کل ہائی کورٹ میں جیل میں ملاقات کرنے والے لوگوں میں اپنی مرضی سے نام ڈال دیے گئے۔ اصل افراد کے نام اس لسٹ سے نکال دیے گئے تاکہ جیل میں عمران خان کو تنہا کر کے اپنی مرضی کے فیصلے لیے جا سکیں۔ اب صورتحال کیا ہے؟ صورتحال یہ ہے کہ سارے لوگ شیر افضل مروت کی طرف اس وقت توپوں کا رخ کر کے بیٹھے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ شیر افضل مروت عمران خان سے ملاقات کرتے ہیں، اس کے علاوہ کسی کو بھی اجازت نہیں دی جاتی۔ اب اسی لیے لوگوں کو شک ہو رہا ہے کہ شیر افضل مروت اپنی مرضی کے فیصلے عمران خان سے کروانا چاہتے ہیں اور اپنی مرضی کے لوگوں کو سینٹ کے اندر ٹکٹ دلوانا چاہتے ہیں۔ اب اس کے اندر کیا حقیقت ہے کیا نہیں، لیکن تحریک انصاف کے اندر اس وقت دھڑا بندی عروج پر ہے، صرف اور صرف عمران خان کے جیل میں جانے کے بعد اور تحریک انصاف کی مین لیڈرشپ کے جیل میں جانے کے بعد جس طریقے سے تحریک انصاف کو توڑنے کی کوشش کی گئی ہے۔ ظاہر ہے اس سے پہلے بھی تحریک انصاف کے اوپر کریک ڈاؤن کر کے اس کو توڑنے کی کوشش کی گئی تھی، لیکن تحریک انصاف کو توڑا نہیں جا سکتا، اور پاکستان کی عوام نے جس طریقے سے 8 فروری کو ووٹ دیا وہ سب کچھ آپ کے سامنے ہے۔ اب تحریک انصاف کے پاس ایک آخری حل یہ ہے کہ علیمہ خان کو سامنے لایا جائے۔ ہمارا جو ایک مشورہ ہے تحریک انصاف کو یہی ہے کہ علیمہ خان کو یا عمران خان کے بہت کلوز لوگوں کو سامنے لایا جائے جن کی عمران خان سے ریگولر ملاقات رہتی ہے، کیونکہ وہی سب سے بہتر بتا سکتے ہیں کہ عمران خان اندر بات کیا کرتے ہیں اور باہر بات کو کس طریقے سے بتایا جاتا ہے، کیونکہ گوہر خان ہو گئے، شیر افضل مروت ہو گئے، بیرسٹر علی ظفر ہو گئے، اس کے علاوہ بابر اعوان، سردار لطیف کھوسہ کی عمران خان سے ملاقات ہوتی ہے، لیکن ایک چیز یاد رکھیں یہ عمران خان کے ساتھ بہت بعد میں آئے ہیں، تو لہٰذا علیمہ خان کو یہ چاہیے کہ اب فرنٹ لائن پر آئیں اور تحریک انصاف کو دیکھیں، بے شک قیادت نہ سنبھالیں لیکن جو پیغام رسائی کا جو ذریعہ ہے وہ خود بنے اور بتایا جا سکے کہ عمران خان اندر بات کیا کرتے ہیں اور باہر کیا بتائی جاتی ہے۔ خیر اب دیکھنا یہ ہے کہ آنے والے وقت کے اندر تحریک انصاف کے حالات کیا بنتے ہیں، لیکن ایک چیز یاد رکھیں کہ اس وقت پوری تحریک انصاف کا فوکس یہ ہونا چاہیے کہ عمران خان کو کسی نہ کسی طریقے سے رہا کروایا جائے، کیونکہ اگر عمران خان جیل میں رہے تو آنے والے وقت کے اندر آپ دیکھیں گے کہ پاکستان کی عوام اور تحریک انصاف کے ووٹر ہی شاید تحریک انصاف کو ووٹ نہ ڈالیں، کیونکہ تحریک انصاف کے ووٹرز کو کنفیوز کیا جا رہا ہے، گروپ بندی کر کے اور دھڑا بندی کر کے تحریک انصاف کے ووٹرز کو کنفیوز کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور تحریک انصاف کے لوگ کنفیوز بھی ہو رہے ہیں، اور سوشل میڈیا پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ تحریک انصاف کے لوگ ایک دوسرے کے ساتھ لڑ بھی رہے ہیں، کوئی شیر افضل مروت کا حمایتی ہے، کوئی دوسرے گروپ کا حمایتی ہے، تو اب تحریک انصاف کے لیے امتحان ہے کہ آنے والے وقت میں کس طریقے سے اس کو مینیج کرتے ہیں۔ خیر آج صحافیوں کی عمران خان سے ملاقات ہوئی اور عمران خان کی جانب سے بھرپور طریقے سے بات کی گئی اور وہ ڈٹے ہوئے ہیں، وہ کسی بھی صورت ہار ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، اور عمران خان کو سب جانتے ہیں کہ عمران خان اتنی آسانی سے ہار نہیں مانتے، اسی لیے اب عمران خان کو مزید کسی نہ کسی طریقے سے دباؤ میں لانے کی کوشش کی جائے گی، کیونکہ سہیل وڑیچ جو کہ پاکستان کے بڑے صحافی ہیں اور اسٹیبلشمنٹ کے بڑے قریب ہیں، اسی طرح اور بھی بہت سے صحافی ہیں، ان کی جانب سے ایک چیز واضح طور پر کی گئی ہے کہ اب تحریک انصاف سے مفاہمت نہیں کی جائے گی بلکہ ان کے اوپر مزید دباؤ ڈالا جائے گا تاکہ ان کو بالکل پریشرائز کر کے اپنی باتیں منوائی جا سکیں، اور جو 9 مئی کے بعد حالات بنے تھے تحریک انصاف کے اوپر اسے زیادہ سختی کی جائے گی، اور تحریک انصاف نے ایسے حالات پہلے کبھی بھی نہیں دیکھے ہوں گے، یہ بات ان صحافیوں کی کرنے کی ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ حالات کیا بنتے ہیں، لیکن آج عمران خان کی جو صحافیوں سے ملاقات ہوئی وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں، کیونکہ آج کافی دنوں کے بعد عمران خان کی جانب سے کچھ پیغامات باہر آئے ہیں۔ تو عمران خان کا کہنا تھا آج الیکٹرانک ووٹنگ مشین ہوتی تو دھاندلی کا معاملہ 1 گھنٹے میں حل ہو سکتا تھا۔ 190 ملین پاؤنڈ کیس اس لیے چلایا جا رہا ہے کہ مجھے اگر کسی دوسرے کیس کے اندر ضمانت مل جائے تو مجھے اس کیس کے اندر پھنسایا جا سکے۔ عمران خان کا مزید کہنا تھا کہ یوسف رضا گیلانی کا بیٹا سینٹ الیکشن میں پیسے دیتا ہوا پکڑا گیا لیکن آج تک کیس نہیں چل سکا۔ اس کے علاوہ مزید ان کا یہ کہنا تھا کہ جو نواز شریف کی وکٹری اسپیچ تھی جو انہوں نے تیار کر رکھی تھی مگر پبلک نے ان کے ساتھ ہاتھ کر دیا۔ عمران خان نے ایک بڑی اہم بات کی کہ یہ بوٹ کے بغیر حکومت نہیں چل سکتی، ووٹ کو عزت دو کی انہوں نے بات کی، لیکن اب یہ بوٹ کو عزت دو کی بات کر رہے ہیں۔ علی امین گنڈا پور کی شہباز شریف سے ملاقات کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ علی امین گنڈا پور کو شہباز شریف کے ساتھ تصاویر نہیں بنوانی چاہیے تھی، مجھے خدشہ ہے کہ وفاقی حکومت خیبر پختونخوا کا فنڈ جاری نہیں کرے گی۔ اس کے علاوہ عمران خان نے مزید صحافیوں سے بات کی، ان کا کہنا تھا کہ 25 نشستوں والوں کو حکومت دے دی گئی، یہ کیسے پورے پاکستان کو لے کر چلیں گے، فیڈریشن کو تگڑا کرنے کے بجائے زیادہ کمزور کیا جا رہا ہے۔ اور جو آج کی سب سے بڑی خبر اور بریکنگ نیوز بھی ہے کہ عمران خان کو یہ کنونس کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی کہ جن لوگوں کو پارٹی چھڑوائی گئی، زبردستی پارٹی چھڑوائی گئی، عمران خان تو یہ بخوبی جانتے ہیں کیونکہ بہت سے لوگوں کا عمران خان سے پہلے رابطہ ہو چکا تھا کہ ان کے اوپر دباؤ ڈالا جا رہا ہے، پارٹی چھوڑیں، ہر طرح سے ان کو بلیک میل کیا جا رہا ہے۔ تو اب عمران خان کی جانب سے یہ کہا گیا ہے جن لوگوں کے اوپر تشدد کیا گیا
اور ان سے پارٹی چھڑوائی گئی، اب ان کو ہم پارٹی میں واپس لے سکتے ہیں، لیکن اس کا جو حتمی فیصلہ ہے وہ کچھ دنوں تک کیا جائے گا، اور یہ دیکھا جائے گا کہ کس کے ساتھ کس طرح کا سلوک کیا گیا، اور اس کے بعد اس کو پارٹی میں لیا جائے گا۔ مطلب کیس ٹو کیس دیکھیں گے کہ کس کو پارٹی میں واپس لینا ہے یا پارٹی میں واپس نہیں لینا۔ اب صورتحال یہ ہے کہ ایک طرف تحریک انصاف کو توڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور دوسری طرف عمران خان پرعزم ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے اس حکومت کو نہ چلنے دیا جائے، کیونکہ عمران خان نے تو ایک چیز واضح طور پر کہہ دی ہے کہ اس حکومت کو نہیں چلنے دیا جائے گا، نہ ہی قومی اسمبلی کے اندر، نہ ہی کسی دوسری صوبائی اسمبلی کے اندر۔ اب خبر کیا ہے؟ ایک اور بڑی خبر آپ کے لیے یہ ہے کہ جو حکومت ہے پی ڈی ایم، انہوں نے آئی ایم ایف سے مذاکرات کیے ہیں، اور ان مذاکرات کے اندر پاکستان کی عوام کے اوپر مزید بوجھ ڈالنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ آپ کو کچھ موٹی موٹی میں باتیں بتا دیتا ہوں جس کے لیے پاکستان کی عوام آنے والے وقت کے لیے تیار رہے۔ معاملہ کچھ یوں ہے کہ اب آئی ایم ایف کی جانب سے مزید مہنگائی کرنے کا کہا گیا ہے، اور حکومت کی جانب سے منوون تمام شرائط کو تسلیم کر لیا گیا ہے۔ انہوں نے کوئی بات آگے سے نہیں کی جی کہ پاکستان کی عوام کے ساتھ یہ ہو جائے گا یا پاکستان کی عوام کے حقوق کے لیے بات کی ہو۔ ظاہر ہے ان کو پیسہ چاہیے اپنی جیبیں بھرنے کے لیے، انہوں نے پاکستان کی عوام کی زندگی کو ایک بار پھر داؤ پہ لگا دیا ہے۔ اب آنے والے وقت کے اندر بجلی کو مزید مہنگا کیا جائے گا، شاید آج یا کل میں بجلی کو مزید مہنگا کر دیا جائے گا، اور پیٹرول کی قیمت کو مہنگا کیا جائے گا، اس کے علاوہ گیس ہو گئی، کھانے پینے کی اشیاء ہو گئی، اب کوئی بھی چیز لے لیں، تمام چیزوں کو دوبارہ سے مہنگا کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ اب ایک طرف مریم نواز اور یہ حکومت دعوے کر رہی ہے کہ جی جو ہماری حکومت آئی ہے یہ معاملات کو ٹھیک طریقے سے لے کے چلے گی، لیکن مریم نواز کو تو یہ باتیں کرنی ہی نہیں چاہیے، کیونکہ وہ جس طریقے سے وزیر اعلیٰ بنی ہے وہ سب کچھ بھی پاکستان کی عوام کے سامنے ہے۔ اب پنجاب کے اندر صورتحال یہ ہے کہ مہنگائی کے اندر 2% اضافہ ہو گیا ہے، اور جو تمام ضرورت اشیاء کی چیزیں ہیں وہ مہنگی کر دی گئی ہیں۔ مریم نواز کی جانب سے اعلان کیا گیا تھا کہ یہ بھی چیز سستی کریں گے، یہ بھی چیز سستی کریں گے، وہ بھی سستی کریں گے، لیکن آج تمام چیزیں ایک بار پھر مہنگی ہو گئی ہیں، اور مریم نواز یہ ثابت کر چکی ہیں کہ وہ کسی بھی صوبے کی یا کوئی عہدہ سنبھالنے کی اہل نہیں ہے، کیونکہ ظاہر ہے عہدہ سنبھالنے کے لیے آپ کے پاس ایکسپیرینس ہونا چاہیے، اور یا اگر آپ کے پاس ایکسپیرینس نہیں ہے تو آپ کے ساتھ لوگ ایسے ہونے چاہیے جو آپ کو چیزوں کو سمجھا سکیں، یا آپ کو بتا سکیں کہ یار آپ نے اس کو سنبھالنا کس طریقے سے۔ مریم نواز کے ساتھ ٹک ٹاکرز لوگ ہیں، وہ جیسے مریم اورنگزیب ہو گئیں، اور اس کے علاوہ جو عظمہ بخاری ہو گئی، ہنا پرویز بٹ ہو گئی، یہ وہ خواتین ہیں جنہوں نے آج تک بھی کوئی عہدہ نہیں سنبھالا، لیکن مریم نواز کے لیے جی جناب ان کو قومی اسمبلی سے صوبائی اسمبلی میں لے آئے ہیں تاکہ وہ مریم نواز کو بتا سکیں کہ کس طریقے سے معاملے کو چلانا ہے۔ خیر وہ تو اب سب کچھ دیکھ رہے ہیں کہ ٹک ٹاک بنایا جا رہا ہے پاکستان کو، اور پنجاب کو ٹک ٹاک بنا کر یہ ٹک ٹاکرز بن کے ساری حکومت بنا رہے ہیں، کیونکہ آپ سب نے دیکھا جس طریقے سے مریم نواز اپنی ویڈیوگرافی اور فوٹوگرافی کروا رہی ہیں، کسی کے گھر میں گھس جاتی ہیں، کبھی ہسپتال میں جاتی ہیں، اور ان ویڈیوز کے اندر آپ ایک چیز دیکھیں گے کہ وہاں پر ویڈیوگرافرز نظر آتے ہیں، فوٹوگرافرز نظر آتے ہیں، اور مریم نواز کی بڑی زبردست طریقے سے ویڈیوز بنا کر ان کو ٹک ٹاک پر ڈال کر مریم نواز کو پروموٹ کیا جا رہا ہے۔ اب سوچنے والی بات یہ ہے کہ کیا صوبہ اس طریقے سے چلایا جاتا ہے کہ ٹک ٹاکرز کے حوالے کر دیا جائے، یا ویڈیو بنا کر یا اپنی فوٹوگرافی کروا کر آپ صوبہ چلائیں گے؟ تو ظاہر ہے ان کے پاس تجربہ نہیں ہے، اور پاکستان کی عوام کو اور پنجاب کی عوام کو یہ مزید مصیبت میں ڈالنے کے لیے تیار ہے۔ اب یہ ایک چیز واضح ہو چکی ہے کہ جو حکومت ہے اس نے آئی ایم ایف کے ہاتھوں پاکستان کو بیچ دیا ہے۔ ویسے تو یہ آئی ایم ایف کو عمران خان کے ساتھ ملاتے تھے کہ جی عمران خان نے آئی ایم ایف سے قرضہ لینے کے لیے پاکستان کو بیچ دیا، لیکن ایک چیز یاد رکھیں پچھلے 2-2.5 سال سے حکومت اس پی ڈی ایم کی یا نگران حکومت کی ہے۔ نگران حکومت ہم اب اس لیے نہیں کہہ سکتے کہ جو لوگ نگران حکومت میں تھے اب تو وہ وزارتیں لے رہے ہیں یا سینیٹر بننے کے لیے تیار ہیں، جس کی مثال آپ کے سامنے وزیر اعظم انوار اللہ کاکڑ ہیں، وہ بھی سینیٹر بننے کے لیے جا رہے ہیں، آزاد امیدوار کھڑے ہوں گے، لیکن ظاہر ہے مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی ان کو ووٹ دے کر سینیٹر بنا دیں گے۔ اسی طرح محسن نقوی جو کہ پنجاب کا نگران وزیر اعلیٰ تھا، انہیں جس طریقے سے عمران خان اور تحریک انصاف کے ساتھ سلوک کیا، خواتین بچے بزرگ ان کے ساتھ جس قسم کا سلوک کیا گیا، وہ بھی پاکستان کی عوام نے بخوبی دیکھا، ان کے گھروں پہ چھاپے مارنا، عزت کو پامال کرنے کی کوشش کرنا، اب اس کا ریوارڈ اس کو یہ دیا جا رہا ہے کہ اس کو سینیٹر بنا دیا گیا ہے اور ساتھ ہی وزیر داخلہ بھی بنا دیا گیا ہے۔ تو پاکستان کے اندر حالات یہ چلائے جا رہے ہیں اور اس طریقے سے چلائے جا رہے ہیں۔ بہرحال ایک چیز یاد رکھیں، جو حکومت دوس اور دھاندلی کے ساتھ بنے وہ کسی بھی صورت اپنی عوام کے لیے سود مند اور فائدہ مند ثابت نہیں ہو سکتی۔ اس کی مثال آپ پاکستان کے اندر دیکھ سکتے ہیں اور آنے والے وقت کے اندر مزید دیکھیں گے۔ والسلام۔